नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला अल्लज़ी यराक हीन तक़ूमु व तक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन। वक़ाल तआला वहुव मअकुम ऐनमा कुन्तुम। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम सिराते मुस्तक़ीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान उम्मे अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आज हम वो बाब पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादत के लिए बंदा अपने आप को किस तरह खालिस कर ले। अल्लाह ने फरमाया, जो तुमको जब तुम तहज्जुद के वक्त उठते हो देखता है और नमाज की हालत में तुम्हारे फिरने को भी वो जात देख रही है। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया, तुम जहां कहीं हो वो तुम्हारे साथ है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। अल्लाह ऐसा खबीर बसीर है, कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद। बेशक तुम्हारा रब ताक में है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी हम पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में अपने बंदों को क्या खिताब फरमाते हैं कि तुम जिस हालत में हो, जिस हाल में हो, तुम्हें वो देख रहा है। अब नमाज की हालत में किस तरह, नमाज में हमारा क़याम, रुकू, सुजूद वगैरह, फर्ज नमाज के अलावा नवाफिल इबादत में से तहज्जुद की नमाज, कि अल्लाह ताला हर हाल हमारे अफ़आल, हमारी सकानात, हरकात, अफ़आल, हर तरह को बखूबी देख रहा है। नमाज में फिरने की क्या, फिरने का मतलब है कि जब हम क़याम में होते हैं, क़याम के बाद रुकू में जाते हैं, फिर क़ौमा करते हैं खड़े होकर, फिर सजदे में जाएंगे, सजदे के बाद फिर बैठेंगे, यानी हर हालत जो है हमारे रब के सामने है, वो हमारी हालत को देख रहा है। जहां कहीं भी हो हमारे साथ है। नाज़रीन, अब यहाँ ये समझे कि जहां कहीं भी हैं, हम जहां कहीं भी हो अल्लाह ताला हमारे साथ है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक के हमारे कूड़ा क्रिकेट वाले जो ग्राउंड हैं, जगह हैं, या हमारे घर के वाशरूम हैं, कोई ऐसी नापाक चीजें, गंदी चीजें हैं कि वहां भी नहीं। सिफात के एतबार से अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। लिहाजा हम जो अक्सर कह रहे होते हैं कि अक्सर माएँ भी बच्चों को ये समझा रही होती, बेटा अल्लाह कहाँ है, अल्लाह ऊपर है, अल्लाह हर जगह है, ये हमें नहीं कहना चाहिए। सिफात के एतबार से अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और ज़ात के एतबार से अल्लाह ताला अर्श मुस्तवी पर है। अब जहां कहीं भी हो, हम अच्छे काम कर रहे हो या दुनियावी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो हमारे साथ है। वो ऐसा खबीर और बसीर ज़ात है, कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में न आसमान में। हत्ता के माँ के पेट में एक जनीन की परवरिश कर रहा है, वो जनीन को जब देख रहा है, जनीन की परवरिश कर रहा है, तो वो और क्या चीज उससे मख्फी रह सकती है। लिहाजा हमारे कोई भी अफ़आल हो, हम दुनिया से तो छुप सकते हैं, अपने बड़ों से छुप सकते हैं जिनसे हमें डर है, स्टूडेंट्स उस्ताद से छुप जाएंगे, बच्चे वालिदैन से छुप जाएंगे, या छोटो या जो भी हमारे माशरे में है, गुलाम जो है, नौकर जो है, वो अपने
مالک سے ڈریں گے، خوف کھائیں گے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھا جو ہمارا مالک، اصل مالک ہے، جو خبیر بصیر ذات ہے، اس سے ہم کوئی چیز ہم مخفی نہیں رکھ سکتے. ہمارا کوئی بھی اعمال ہو، کوئی بھی افعال ہو، ہماری سکنات ہو، حرکات ہو، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ جو ہے وہ گھات میں ہے. گھات کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان جب کسی پر وار کرنا چاہتا ہے، کسی کو پکڑنا چاہتا ہے، کوئی ایسے کام کر رہا ہے، وہ چھپ چھپا کے بیٹھتا ہے اور وار کرنے والا اس کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک حرکات کو نوٹ کرتا ہے کہ کب یہ موقع ملے تو میں اس پہ وار کروں. اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اس نے لمبی ڈھیل دے رکھی ہے، لمبی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو بھی تم کرو گے دنیا میں تمہارے لیے ڈھیل ہے. ایک پکڑ، ایک دن آئے گا اللہ کے پکڑ بڑی سخت ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ناظرین یہاں پر کیا ہے کہ گھات میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو ہم اسلام پر نہیں ہیں، کچھ لوگ یا دین کے راستے پہ نہیں چل رہے، اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہر چیز دے رکھی ہے، وہ کچھ بھی کر رہے ہیں. یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے، اس نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. اللہ نے چھوٹ دینے کا یہ مطلب نہیں، اللہ نے ہمیں راستے بھی بتا دیے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے. اس کے باوجود بھی بندہ اگر گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اس کو، ایک نہ ایک دن اس کی پکڑ ہوگی. اگلی آیات میں ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، جو باتیں ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت، آنکھوں کی خیانت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا المیہ ہے آج ہمارے دور میں. اکثر خواتین ہم کہہ دیتی ہیں ایک نظر دیکھ لو، ایک نظر تو معاف ہے. نہیں، جان بوجھ کر دیکھنا وہ معافی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھولے سے اچانک ایک کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی وہ معاف ہے، جان بوجھ کے دیکھنا یہ معاف نہیں. آنکھوں کی خیانت، کسی کی کوئی برائی دیکھ لی پھر آگے ہم اس کو پھیلائیں. دلوں کے پوشیدہ حال جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہم کسی کا عیب چھپائیں گے، اگر ہم نے نہیں چھپایا تو یہ خیانت ہو جائے گی. خیانت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے اس دوست کو، اپنے عزیز کو کہہ کے رکھتا ہے کہ دیکھو یہ بات میرے تمہارے پاس امانت ہے، آگے اس کو ذکر نہ کرنا. ہم اس کو آگے بات کر دیتے ہیں اور آگے اسی طرح سلسلہ چلتا ہے. ہم ایک کو کہتے ہیں پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح کرتے کرتے بات آگے تک پہنچ جاتی ہے. آنکھوں کی خیانت، سب سے پہلی نظر جو پڑے گی اچانک، بھولے سے اچانک ہی پڑ گئی، وہ معاف ہو گئی. اگر جان بوجھ کے دیکھیں گے غیر محرم کو تو وہ بھی. اس کے علاوہ ہم غلط چیزوں کو دیکھیں گے، اللہ کے ناراضگی والے کاموں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے، یہ بھی ایک خیانت ہے. کسی کی کوئی ایسی بات ہے وہ بھی ایک خیانت کہلائے گی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا کہتا ہے کہ چلو دل کا حال تو نہیں پتا، ہم دل میں کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر بھی کچھ ہوتے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جو سمیع بصیر ہے، وہ ہمارے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے، باطنی حالات کو بھی جانتا ہے. ہمیں اپنے باطنی حالات کو ظاہری حالات سے بھی اچھے رکھنے چاہیے. آج ہم حدیث پڑھیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. اچانک ایک آدمی جس کا لباس نہایت سفید اور اور بال نہایت سیاہ تھے، وہ آیا. رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. اس پر
بظاہر جو ہے سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، ہمیں کوئی اس کے آثار نہیں دکھائی دیتے تھے کہ وہ سفر کر کر آئے، وہ مسافر ہے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس شخص کو پہچان رہا تھا، کوئی نہیں پہچان رہا تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے ساتھ اپنے زانوں ملا کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھ گیا. کون فرما رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پھر عرض کیا، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فرمایا اے محمد اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے اپنے زانوں ملا کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھ گیا. کون فرما رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پھر عرض کیا، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ وہ آپ سے سوالات بھی کر رہا ہے اور پھر آپ کے جوابات کی تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، فأخبرنی عن الایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور رسولوں کو مانے، قیامت کو، تقدیر اچھی بری پر ایمان رکھتا ہو. قال صدقتا، پھر اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، احسان کیا چیز ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. قال فأخبرنی، آپ نے احسان کے بارے میں فرمایا تو اللہ کی عبادت اس تصور کے ساتھ کرو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور تیرا اندر پختہ نہ ہو تو یہ خیال رکھے کہ وہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. پھر اس نے پھر سوال کیا، فأخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں سوال کیا. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. آپ نے فرمایا میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا. اس نے کہا قیامت کی علامات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور ننگے پاؤں ننگے بدن، مفلس بکریاں چرانے والے، وہ بڑی بڑی عمارتوں میں فخر محسوس کرتے ہوئے ہوں گے. وہ فخر کریں گے، آپ ان کو فخر کرتے ہوئے پائیں گے. بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بیٹھیں گے، ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے. وہ عمارتیں جب بنا لیں گے اور اس میں بیٹھ کر فخر محسوس کریں گے. آپ نے قیامت کے بارے میں یہ علامات بتائیں. ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر اگلا سبق شروع کریں گے.
नाज़रीन, हम अपना अगला सबक शुरू करते हैं आगे से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बताया कि वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर बैठेंगे, फख्र महसूस करेंगे। थुम्मा तलका फलबिस्तु मलियन, फिर वो साइल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठकर चले गए। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं फलबिस्तु मलियन, मैं कुछ देर ठहरा रहा, मैं कुछ देर बैठ गया। सुम्मा क़ाल या उमर अतदरी मनिस साइल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्या तुम जानते हो ये साइल कौन था? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने कहा कुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलमु, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह और आप ज्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं। क़ाल फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो आए थे तुम्हारे पास वो जिब्रील थे, वो तुम्हें दीन की तालीमात देने आए थे। ये अहादीस, ये हदीसें जो हैं सही मुस्लिम में ये पूरा वाक़या है। हम इसको समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जिब्रील आए क्या सीखने के लिए, क्या पूछने के लिए। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हम यहाँ ये समझें कि जो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार हो, जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर वही लाने वाले हों, क्या उनको इनके बारे में नहीं पता था? नहीं, अल्लाह ने भेजा। जब वो आए तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे बैठे? अपने दोनों जानू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू से मिलाकर बैठे और अपने दोनों हाथ जो है अपने जानू पर रखे। किस तरह? जिस तरह हम नमाज की हालत में बैठते हैं, तशहुद की हालत में हाथ हमारे जानू पर होते हैं, इसी तरह वो बैठा, यानी जिब्रील इस्लाम बैठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, फिर इस्लाम के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया इस्लाम क्या चीज है। आपने क्या? सबसे पहले कि अल्लाह की गवाही देनी है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकेला है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह की इबादत में हमने किसी को शरीक नहीं ठहराना, चाहे वो हमारा कोई भी अमल हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ये नमाज अदा करे और ज़कात दे। अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तुक़ल्लिबुका फ़िस्साजिदीन, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तुक़ल्लिबुका फ़िस्साजिदीन, कि वो हमारे फिरने को देख रहा है, नमाज अदा करे। नमाज के अलावा नवाफिली इबादत में से तहज्जुद की नमाज अल्लाह को बहुत पसंद है। फर्ज नमाज के बाद उसका दर्जा अहम है। अब तहज्जुद के अलावा भी नफिल पढ़ते हैं हम। कौन से नफिल? इशराक के नफिल हो गए, और हम वैसे तहज्जुद के सलातुल हाजात के नफिल पढ़ लेते हैं इस तरह। फिर ज़कात दे। ज़कात किसे कहते हैं? ज़कात उसको कहते हैं जो साल गुजर जाए और निसाब के मुताबिक हमारा माल हो, वो हम उसकी ज़कात देंगे। फिर आपने ये भी फरमाया कि रमजान के रोजे रखेगा। रमजान के रोजे रखने फर्ज रोजे, फर्ज रोजे के अलावा नफली रोजे भी रखे जाते हैं। अय्याम बीस के रोजे हर माह चांद के हिसाब से, कमरी महीने के हिसाब से, चांद की 13, 14, 15 तारीख के। फिर हर हफ्ते सोमवार और जुमेरात के 2 रोजे रखे जाते हैं। फिर 9, 10 मुहर्रम के रोजे रखे जाते हैं, नवाफिल रोजे हैं। इससे एक बात और भी हमें पता चलती है कि हम ये नवाफिली इबादत जो है
اور رمضان کے فرض روزے بھی، عید الفطر بھی، عید الاضحیٰ بھی قمری مہینوں کے حساب سے آتی ہے، لہٰذا ہمیں قمری مہینوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر بیت اللہ جانے کی طاقت ہو، استطاعت رکھتا ہو تو حج کرے، یعنی اسلام کے بارے میں بتایا جا رہے، اسلام کے بارے میں آپ نے بتایا، طاقت رکھتا ہے اس سفر پہ جانے کی، اور حج جو ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جواب جب دے دیے تو ہر جواب سننے کے بعد وہ جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ بیان کرنے کا مقصد کیا بتاتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے، جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے ہیں تو وہ جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی کہ سائل کو جواب کا پتہ تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، آپ نے کیا فرمایا؟ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کو رسولوں کو مانے، قیامت کو مانے، اچھی تقدیر پر، بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان، تقریر، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اعمال بالجوارح۔ زبان سے تصدیق کرنی ہے، دل سے اقرار ماننا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، اور اعمال بالجوارح، عمل سے ہم نے اس عبادت کو، اس ایمان کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ ہے، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ ہماری پسند کے کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہائے اس طرح نہ کرتے، یا ادھر نہ جاتے، یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں یہ کہنے سے منع فرمایا۔ ایمان کیا ہے؟ اچھی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہمارے فیصلے میں، ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ خوش ہے تو ہمیں بھی خوش رہنا ہے۔ بری تقدیر سے کوئی اس طرح کے حالات تب بھی ایمان رکھنا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات بتائی کہ تو عبادت کر رہا ہے، تو قیام میں ہے، تو یہ تصور کر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہم غور کریں یہ حالت ہماری ہوتی ہے؟ قطعاً نہیں ہوتی۔ ہم اکیلے گھر میں ہوں یا ہم کسی کے سامنے ہوں، بلکہ کسی کے سامنے تو کچھ زیادہ ہی اچھی کر کے پڑھتے ہیں نماز، اور خاص کر جب گھر میں ہو تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہ اپنا ایمان انسان کے اتنا مضبوط ہو۔ احسان کے اندر کیا چیز ہے کہ تو تصور پیدا کر لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم قیام میں نماز پڑھیں، ہم غور کریں، ہم اپنی توجہ، حرکات، سکنات، اقوال، افعال جو ہے اللہ ہی کی طرف مرکوز رکھیں، اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہمارا یہ تصور پختہ نہیں ہے تو ہم یہ ضرور تصور کریں کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کہ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں گھر میں ہوں، میں باہر ہوں، میں لوگوں کے سامنے ہم ڈر جاتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھے نا، کوئی برائی کر رہے ہوتے اپنا اچھا بننے کے لیے، ہماری کوئی برائی جو ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ ہم سے غلطی ہو گئی، یا ہمارے گھر اس طرح کا حادثہ ہو گیا، تو اللہ سے تو ہم نہیں چھپ سکتے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اتنا ایسا قرب قیامت کا دور ہوگا کہ جو اولاد جو ہے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، بیٹی ماں کی بات نہیں مانے گی،
آج بہت ایسے سننے میں حالات آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں بھی نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی۔ ایک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین سے بڑی ہو جائے گی، بیٹی ماں کا کہنا نہیں مانے گی بلکہ اپنی بات منوائے گی، اپنی حکمرانی کرے گی۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد محلے میں دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، یا تو انہوں نے کوئی پیشہ بنا لیا ہے مانگنے کا، ننگے پاؤں پھرنے کا، بچیاں چھوٹی، چھوٹے بچے، جوان عورتیں، بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اکثر تو میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں جو مانگنے آ جاتی ہیں نا، تو میں کہتی ہوں آپ محنت کر لو، آپ اتنی جگہ پھرو گی، اتنی گلی، اتنے محلے میں، اتنی کالونی جب پھرو گی تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ کسی کے گھر میں کام کر لو، جو آپ محنت کرو گی وہاں آپ کے لیے ثواب لکھا جائے گا، روزی مل سے ہاتھ پھیلانے سے تو اچھا ہے۔ کہتی ہے ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمیں کام کے لیے کوئی نہیں رکھتا، پر یا تو اکثر چلی جائیں گی، بات بھی نہیں سنے گی، یا پھر اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں رکھتا، کام نہیں ملتا۔ ایک تو ہوتے پیشہ ور، ایک انہوں نے نا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ چھوٹے بڑے سارے ہی ان کے مانگتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے ہی غریب ہیں، ویسے ہی فقیر ہیں، مانگتے بھی ہیں، مانگ کر میں کتنی اتنا جمع کر لیا ہے انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرمایا کہ ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، بکریوں کے ریوڑ چلانے والے، بکریاں چلانے والے، ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، اور قرب قیامت کیا ہوگا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بیٹھیں گے اور اس میں بیٹھ کر فخر محسوس کریں گے۔ پھر یہ بھی ہم غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا قرب قیامت جو ہے عالموں کو چھوڑ کر ایسے ہی جاہلوں سے، نادانوں سے، بے دینوں سے سوال کرے گی عوام۔ بخاری کی حدیث ہے کہ عالموں کو چھوڑ کر جاہلوں سے فتوے لیے جائیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو آپ نے جب ان کو یہ باتیں بتا دی، جواب دے دیے، جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا ہے عمر تم جانتے ہو یہ کون تھا سوال کرنے والا؟ تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے بتایا تھا کہ یہ جبریل تھے، یہ تمہیں دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ ایک طالب علم استاد کے سامنے کس طرح ادب سے بیٹھ کر وہ علم حاصل کرے، دنیاوی علم کی بات نہیں کر رہے، یہ دین کے علم کی بات ہے۔ قرآن پاک کی آیات کو پڑھنا، غور و فکر کرنا، یاد کرنا، دین کے مسائل سننا، دین کے احکام سننا، دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ وہ ہمارے لیے سبق تھا کہ آپ دیکھ لو کہ استاد کے سامنے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹس کو کس طرح باادب ہو کر بیٹھنا چاہیے، کس طرح سوالات کرنے چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ آ کے بیٹھا تو ہم میں سے کوئی بھی ان کو نہیں پہچانتا تھا، اور مسافر تھا تو مسافر کے جیسے سفر سے انسان ایک آتا ہے تھکا ماندہ ہوتا ہے، سفر کے حالات ہم اس کے چہرے سے، اس کے کپڑوں سے بھی ہم پہچان لیتے ہیں یہ بیچارہ مسافر ہے، یہ دور سے آیا ہوا ہے۔ چہرہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، کپڑے بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ لمبا سفر کر آئے ہیں۔ یہاں وہ کیا فرما رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سفر کا کوئی اثر ان پر دکھائی نہیں دیتا تھا، کوئی، اور بال اتنے سیاہ صاف ستھرے تھے جیسے کہ باہر بچے یا ہمارے مرد بھی باہر دور سے کہیں سے آتے ہیں نا، بال بکھرے ہوتے ہیں، مٹی ہوئی ہوتی، گرد چڑھی ہوئی ہوتی ہے، مگر کوئی آثار جو ہے ایسا نہیں تھا کہ ہم محسوس کر سکیں واقعی مسافر ہے۔ تو آن کے بیٹھ گئے تو ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں، ظاہر ہے کون پہچانتا۔ وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے، استاد کے سامنے طالب علم کو بیٹھنے کے لیے، آداب سکھانے کے لیے آئے تھے۔ لہذا یہ دنیاوی علم کی بات نہیں، یہ دین کے علم کی بات ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے کہ طالبات کو اپنے استاد کے سامنے کس طرح باادب ہو کر بیٹھنا چاہیے اور کس طرح پڑھنا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر رکھو، اور برائی کے بعد تم نیکی کرو، اور برائی جو ہے برائی کرنے کے بعد ڈٹے رہنا، مزید انسان اور زیادہ گناہ کرے گا۔ یہاں پر ہر نیکی کے بعد جو بھی تم کرو گے اس کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہاں خاص کر تاکید ہے، برائی کر لی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کے بعد لازمی تم نیکی کے کام کرو، نیکی اختیار کرو۔ بریک کے بعد ملتے ہیں، ساتھ ساتھ رہیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ کا ڈر رکھو، اور برائی کے بعد نیکی اختیار کرو۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کرنے سے کیا ہوگا؟ نیکی جو ہے برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ کتنی بڑی تاکید ہے اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ یہ حدیث کے الفاظ صحیح ترمذی میں ہے کہ احادیث پر، ان مسائل پر ہم غور کریں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ہمارا بڑھتا بھی ہے اور ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ ہم نیک صالح اعمال کرتے رہیں گے، نیک صالح اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ انسان زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، وہ برائیوں سے دور رہتا ہے، بلکہ برائیوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، تو ایمان بڑھتا ہے اس سے۔ اور جو ایمان گھٹتا ہے، انسان نافرمانی والے کام کرتا ہے، گناہ والے کام کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ گناہ کر کے نہیں ڈر رہا ہوتا، کہتا اللہ مالک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں کل کو معافی مانگ لوں گا، کچھ عرصہ ابھی جوانی ہے۔ نہیں، ایمان ہمارا اس سے گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے ہم نے نیک صالح اعمال کو بجا لانا ہے۔ نیک صالح اعمال کے ساتھ ساتھ فرض نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، فرض کے علاوہ نیک صالح اعمال کیا ہیں؟ ہر طرح کے لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ نیک اعمال کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں۔ اللہ کا ذکر میں کیا آئے گا؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس گھڑی میں بھی ہے، جس وقت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ کا ڈر رکھے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ فوراً اللہ کے آگے رجوع کرے گا۔ رجوع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، اگر ہم غور کریں کہ اگر ہم زندگی میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نیک اعمال کر کے نہیں جائیں گے تو آخرت میں ہمارا کیا حال بنے گا؟ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر جو رکھتا ہے، ڈر کے ساتھ ساتھ لازمی وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ ہم اپنے کسی بڑوں سے ڈرتے ہیں تو لازمی ہم ان کا کہنا بھی مانتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ تو استاد سے، اپنے ٹیچر سے ڈرتا ہے تو لازمی استاد کا کہنا بھی وہ مانتا ہے، استاد جو سمجھاتے ہیں وہ ان کی بات مانتا ہے، سبق یہ یاد کر آتے ہیں یا کوئی اور بات اس کو اچھی سکھائی جاتی ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ استاد کی بات مانتا ہے، یعنی ڈر بھی رکھتا ہے استاد۔ یہاں ہم نے اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ ایمان بڑھنے کے لیے نیک صالح اعمال کو بجا لانا، ایمان کو کم کرنے کے لیے اگر برائیاں کرے گا، برائیاں کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے تو اس کا ایمان نہیں بڑھے گا۔ اگر ہم نے وضو کر لیا، صحیح وضو نہ کیا، ٹھنڈے پانی میں بھی ہاتھ مار لیا، وضو صحیح نہ کیا، ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔
پھر ہم نے نماز پڑھی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور فکر کریں کہ ایک ہمارا کوئی گھر کا فرد، ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، یا ہمارے گھر کوئی ہم ملازم ہے، تو دنیا میں ایک چل رہا ہے، کوئی انسان نوکری کرتا ہے، کہیں ملازمت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ کام کرتا رہے، محنت کرتا رہے، اس کو معاوضہ نہ ملے، وہ کہے گا نہیں چھوڑو اس کو، کچھ ملتا تو ہے نہیں۔ اکثر ایسی میں نے غریب کوئی دیکھی ہیں تو میں نے ان کو مشورہ دیا، آپ کسی بڑی غریب ہے، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کے حالات پر رہ پر وسیع رزق دے ہم سب کو، تو میں نے ان کو مشورہ دیا آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں جاب کر لیں، کم از کم کچھ تو آئے گا نا۔ تو آگے سے وہ کیا کہتی ہیں کہ باجی اتنے گھنٹے پڑھا لو نا، صحیح حق نہیں دیتے، صحیح معاوضہ نہیں دیتے۔ اور یہی ہم لوگ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا، ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، ہمارے دل کا ارادہ مصمم نہیں ہوگا، دل کا خیالات اللہ کی طرف نہیں ہوگا، ہمارا ٹھنڈے پانی وضو کرنا یا وقت نکل ضائع جائے گا، تو ہمیں کوئی اس کا ثمرہ نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا، تو ہمارا یہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس پہ۔ ہم نے اس چیز پر غور کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں صحیح طریقے سے کریں، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کا ملازم ہے ہمارا کام صحیح کرے، ہم اس کو صحیح تنخواہ صحیح پیسے دیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کام صحیح نہیں کیا۔ اگر ہم نے، اللہ نے جو بتا دیے تم نے اس طریقے سے نیکیاں کرنی، اس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے تم نے مجھ سے ڈرنا ہے، اس طریقے سے تم نے ایمان رکھنا ہے، تو اگر ہم وہ کام پورے نہیں کر رہے ہوتے، اگر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو صحیح نہیں کر رہے ہوتے، کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ نے ہمیں کیا صلہ دینا ہے اس کا؟ اگر کر بھی لیا تو یہ سوچیں کہ صحیح طریقے سے کریں تو اللہ ہمیں پورا معاوضہ دے گا، پورے ہمارے اعمال کا جو بدلہ ہوگا اللہ تعالیٰ پورا دے گا، ہمارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کا حکم بجا کر، اللہ کا ڈر لا کر، اللہ کی اطاعت سمجھ کر، تقوی اختیار کر کے صحیح دل سے ہم کوئی نیکی کریں، تو نیکی کرنے کے بعد اللہ سے یہ امید لازمی ہو کہ ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے، کہ اللہ ہمارے اجر کو کم نہ کرے، ضائع نہ کرے۔ ہم کوئی چیز لیتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں ہمیں پوری ملے، ہمیں ہر چیز اچھی ملے، ہمارا کام بھی اچھا ہو۔ پیسہ خرچ کر کے کوئی چیز خریدتے ہیں تو یہی چیز خریدتے ہیں کہ پیسہ ہم نے اچھا لگا لیا، ہمیں چیز بھی اچھی ملے۔ تو ہم جب نیک اعمال اچھی طریقے سے کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، جس طریقے سے حق ہے، جس طریقے سے اللہ کی آیات ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ اللہ تمہارے ہر حال کو جانتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تمہارے ہر سکنات کو جانتا ہے، تمہارے پھرنے کو جانتا ہے۔ تو کیا ہم یہ نہیں کریں کہ ہم صحیح طریقے سے وہ کام کریں؟ جب ہم کر بھی رہے ہیں، اگر گندی طریقے سے کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اللہ کا ڈر رکھ کے نہیں کر رہے، سنت کے مطابق نہیں کر رہے، تو وہ کام ہمارا ادھورا ہوگا، ہمیں اس کا صلہ بھی پورا نہیں ملے گا۔ یہ بھی تو ہم سوچیں کہ اتنی بڑی ہم لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے صلہ لینے کے لیے بس سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا، الٹی سیدھی ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے نماز صحیح نہیں کی۔ ہم غور کریں، ہم جو آج پڑھ کر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، کہ تم اپنے اندر یہ تصور پیدا کر لو کہ میں نماز میں کھڑا ہوا ہوں، میں نماز میں کھڑی ہوئی ہوں، میں اللہ کا کوئی بھی ذکر اذکار کر رہی ہوں، کوئی نیک اعمال کر رہی ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ خاص کر قیام اللیل، قیام کی بات ہے، نماز کے قیام کی بات ہے، نوافل میں قیام کیا جاتا ہے، اکیلے میں بندہ نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، فرض نماز میں کتنی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، قیام میں، نماز میں، رکوع میں، سجدے میں انسان یہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہاں یہی فرمایا کہ تو اتنا تصور کر لے۔ اگر تیرا تصور اتنا پختہ نہیں، اس تصور پختہ ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہم نے انسان بننا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کے فرامین کو بجا لانا ہے، صحیح معنوں میں باوضو رہ کر صحیح دل کی نیت سے، زبان سے نیت کے الفاظ نہیں ہوتے۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دل کا ارادہ جو ہے وہ ایک نیت ہے۔ ہم اس کو اپنے ایمان کو اتنا بڑھا لیں، ہمارا ایمان تب بڑھے گا، تب مضبوط ہوگا کہ ہر برائی والے کام، ہر چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں، بد اخلاقی ہے،
نمازوں میں غفلت ہے، اگر ہم نماز پڑھ بھی رہے ہو تو نماز وقت پر نہیں پڑھ رہے تو وہ بھی ہمیں کوئی اس کا صلہ نہیں ملنا. پھر اگر پڑھ لی وقت پر تو سنت کے مطابق نہیں پڑھی، صحیح معنوں میں نہیں پڑھی. جبرائیل کے سکھانے کا مطلب کیا تھا کہ دین کے اعمال، دین کے احکام، دین کی تعلیم سکھانے کے لیے وہ آئے تھے کہ انسان ان کو بجا لائے. اللہ تو ہر حال میں انسان کو دیکھ رہا ہے. بندے اپنے تصور کو اتنا مضبوط کر لیں، ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں کہ وہ دل میں تصور آ جائے گا. واقعی تب آئے گا جب ہم صحیح معنوں میں، صحیح سنت کے مطابق اللہ کا ڈر رکھ کر اور اللہ کی اطاعت کو سمجھ کر خلوص کے ساتھ. آج ہمارا یہ باب مراقبہ بھی یہی اس کا مطلب ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے اپنے آپ کو متوجہ ہو کر اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے جب قیام میں کھڑا ہو، انسان یہ تصور کرے میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. تو نیکیاں جب انسان کر کے فرض کے علاوہ جب انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اور نوافل عبادات کرے گا اور نوافل صدقہ خیرات کرے گا اور نوافل کام، بہت ہی عبادت کے بہت کام ہیں، تو کیا ہے، تو اللہ کے قریب ہو جائے گا. نیک اعمال کو بجا لانے سے ایک انسان اللہ کو سمجھ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو جو ایک دل سے ایک تسکین مل رہی ہوتی ہے، دل کا ایک سرور اس کو مل رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب جا رہا ہوتا ہے، اس اللہ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ واقعی سمیع بصیر ہے، میری ہر سکنات کو وہ جانتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس سے کیا ہوگا، ایمان بڑھے گا. ایمان جب انسان کا بڑھ جائے گا تو انسان جب قیام میں نماز میں کھڑا ہوگا تو لازمی یہ تصور اس کے ذہن میں آئے گا کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، صحیح معنوں میں نماز نہیں ہوگی، ہمارا تصور پختہ نہیں ہوگا، اتنا تو ہمیں ضرور پختہ رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں ہمیں تو اللہ دیکھ رہا ہے. پھر اگر ہم نے گناہ کیے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر لی، کوئی برائی کر لی، تو کیا ہے، انسان جو ہے اس سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ سے دور ہو جاتے اس سے انسان جو ہے کیا ہے، اتنی بڑی غلطی کر رہا ہوتے، اس کا ایمان جو ہے کم ہو جاتا ہے، ایمان بڑھتا نہیں. ہمارے کھانے کے دیکھ لیں، کھانے کی اشیاء جو ہیں، اگر ہم ایک چاول بناتے ہیں، دال چاول اگر ہم بناتے ہیں، سادے چاول ہے تو چاول، پھر اگر جب ہم اس میں ایک گوشت ڈال کے بناتے ہیں یا مٹر ڈال کے بناتے ہیں، چنے ڈال کے بناتے ہیں، آلو ڈال کے بناتے ہیں، چکن بڑا گوشت ہے یا بیف یا مٹن جو بھی ہے، تو ہر چیز وہ ایک ہی ہے، چاول وہ ایک ہی قسم کا ہے. سادہ بنایا ہم نے دال چاول تو وہ چاول، مٹر والے تو ذائقہ جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا. مٹر والے چاولوں کا ذائقہ اور آئے گا، گوشت والے چاولوں کا اور ذائقہ آئے گا، آلو، یعنی اس طرح اگر ہم غور کریں کہ ہماری ایک ہی چیز ہے، بنانے کے انداز سے، کمی بیشی کے حساب سے، تو وہ ہمارے ذائقے چینج ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، لذیذ ہوئیں گے یا کم ہوئیں گے، لذیذ نہیں بنیں گے. تو اسی طرح ہمارے ایمان میں بھی، ایمان کو کیا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے تو اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. اچھے اخلاق سے کیا، ہر کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اپنانا ہے، اللہ کا ڈر رکھ کر. اللہ کا ڈر جس کو ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازمی وہ اللہ کی اطاعت بھی کرے گا. جب وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو لازمی انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. جب گناہ کر کے وہ گناہ کرنے کے ایک عادی بن جائے گا، اس کو گناہ کرنے میں شرم نہیں محسوس ہو رہی ہوگی، بلکہ مزید اور کرتا جائے گا، ایک گناہ کے ساتھ جو ہے کئی گناہ اور کرتا جائے گا، مزید بڑھتا جائے گا. انسان جو ہے کیا ہوگا، اس کا ایمان جو ہے کم ہوتا جائے گا، کم ہوتے ہوتے پھر انسان ان چیزوں کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں کر پاتا کہ اللہ کا ڈر نہیں پاتا. اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کا ڈر کے ساتھ اللہ کا حکم بھی ماننا ہوگا، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا ہوگا. جو اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں، اللہ کے
فرما برداری والے کام ہیں، اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنے ہیں، اور جن سے اللہ نے منع کیے ہے ان سے بچنا ہے۔ اور رہا کہ علم سیکھنے سے، علم سیکھنے کے لیے ہم نے علم والے ہی استاد سے علم سیکھنا ہے، کہ علم سیکھنے کے لیے ہم کسی بھی ٹیچر کو بنا لیں اپنے استاد، تو ہم یہ تو دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، وہ اللہ کو کتنا محبوب جانتا ہے۔ ہم اپنے ہی آج کے ہم اپنے اس سبق میں کیا سمجھ رہے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں، تو ہم نے ٹیچر بھی ایسا رکھنا ہے، ایسوں سے علم حاصل کرنا ہے جو خوب دین سے واقف ہوں، خود بھی اچھی طریقے سے قرآن حدیث کا علم جانتا ہو، دین کے احکام جانتا ہو، دین کے مسائل جانتا ہو۔ پھر جب استاد کے سامنے طالب علم بیٹھے گا تو کس طرح بیٹھنا ہے، یہ دین کی تعلیم سکھانے کے لیے جبریل آئے تھے، یہ دین کی تعلیم تھی، دنیاوی تعلیم نہیں تھی، دنیاوی کوئی علم نہیں تھا۔ دین کی تعلیم کے لیے اللہ نے اتنی بڑی سعادت دی کہ جبریل آئے اپنی امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا بنا دے، اور اسی طرح ہم اپنے اعمال کو، اپنے احوال کو سدھاریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔